बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सब की नज़र पंजाब की सूरत हाल पर है और परवेज़ इलाही का ये दावा मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि मैं इमरान खान ने हुक्म दिया तो मैं पंजाब असम्बली तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। ज़ाहिर है इसका पस मंज़र है, परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ नहीं सकते, लेकिन होने वाला क्या है और क्या हो रहा है ये इस पर हम बात करेंगे। और लेकिन शुरू में ये मैं फिर वजाहत कर दूं कि परवेज़ इलाही असम्बली क्यों नहीं तोड़ेगा। इसलिए कि असम्बली तोड़ने के बाद उसकी वजारत आला ख़त्म हो जाएगी और फिर वो कभी भी बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकता, इसका कोई इम्कान नहीं है। और इमरान खान के साथ कोलिशन बनाकर इलेक्शन लड़ने का जो मामला है वो भी उसको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान अगर जीत गया, जो इनका मफरूज़ा है पीटीआई वालों का, अगरचे उसमें हालात जो हैं वो कुछ ऐसे टर्न लेने वाले हैं कि इमरान खान को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर इस मफरूज़ा सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इमरान खान पंजाब असम्बली से परवेज़ इलाही को 10 सीटें क्यों देगा, और 10 सीटें अगर दे दी तो उसके बाद वो वजारत आला क्यों देगा, वो मुनस इलाही को क्यों आगे लाएगा, मुमकिन नहीं है। इसलिए परवेज़ इलाही का मफाद ये है कि वो असम्बली ना तोड़े। और इसकी तस्दीक ये होती है कि अगर वो असम्बली तोड़ने के बारे में इतना कमिटेड है इमरान खान की बात पर, तो फिर ये इसने रावलपिंडी में जो मुलाकातें की हैं उनमें इसने क्या कहा है, वो मुलाकातें क्यों उसने की हैं। इस्लामाबाद और पिंडी में कुछ अहम लोगों से इसने मुलाकातें की हैं और वहाँ जाकर उसने ज़ाहिर असम्बली तोड़ने के बारे में तबादला ख्याल नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि मुझे बचाओ। तो मुझे बचाओ, मुझे किससे बचाओ? इमरान खान से बचाओ तो नहीं कह सकता। उसने कहा है कि मुझे मेरी कुर्सी छिन जाने से बचाओ, यानी मुस्लिम लीग नून से बचाओ, मुझे पीपल्स पार्टी से बचाओ। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल सही इतला है, कन्फर्म इतला है कि जवाब में मुलाकात से तो वो ज़ाहिर इनकार नहीं कर सकते। पंजाब का वज़ीर आला है और वो किसी भी ओहदेदार से मुलाकात कर सकता है। और फिर ये मौका भी कुछ ऐसा था कि इसमें मुलाकातें हो रही हैं, यानी आर्मी की ऊपर की सतह पर जो इंतकाल इक़्तिदार है वो हुआ है। तो इस मौके पर तरह तरह की मुलाकातों की ज़रूरत महसूस की जाती है और बेशुमार किस्म के लोग जो हैं वो हुकूमती ओहदेदार भी वो आपस में भी मुलाकातें करते हैं और हाई ऑफिशियल से भी मुलाकातें करते हैं। तो इन मुलाकातों में नतीजा क्या निकला, ये कि उनकी तरफ से बड़े महज़ब अंदाज में ये बात पहुँचा दी गई कि हमने सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करना, ना हमने सालसी करनी है, ना हमने किसी से ये कहना है कि तुम उसके ख़िलाफ़ ये ना करो, और ना हमने आपसे कहना है कि तुम उसके ख़िलाफ़ ये ना करो। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो, वो जो बेहतर समझते हैं वो करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये बड़ी ठोस और क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल वो क्रिस्टल क्लियर पोजीशन उनकी है कि हमने सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तबाही के जिस किनारे पर पहुंचा हुआ नहीं है बल्कि अटका हुआ है। किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ कोई हादसा हो सकता है, तो उसकी वजह सियासत में हमारी मुदाखलत है। वो ये ईमानदारी से और साफ ज़मीरी से इस नुक्ते पर पहुंचे हैं। तो परवेज़ इलाही ने उनसे अपनी जान बचाने की बात की, असम्बली तोड़ने के लिए कोई मशवरा लेने उनसे नहीं गया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि परवेज़ इलाही की पोजीशन क्या है। और पोजीशन अब क्या है? पोजीशन ये है कि इसने एक तो झूठ बोला, कल अखबारात में भी छपा, आपने देखा कि ये सारा झूठ बोला कि असम्बली का इजलास चल रहा हो तो तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। ये कहाँ लिखा है? ये तो आईन पाकिस्तान में कौमी असम्बली के बारे में भी ऐसा नहीं लिखा है। कौमी असम्बली में भी सिर्फ बजट सेशन के दौरान, यानी वो बजट सेशन चलता है मेरे ख्याल में 1.5 महीना, जिसमें वो बहस भी होती है, तहरीकें भी पास होती हैं, नामंजूर होती है। तो बजट की मंजूरी तक का जो सेशन होता है उसमें तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती, और बजट का सेशन ख़त्म होते ही उसे मुलतवी कर दिया जाता है। और इसका मतलब ये है कि फिर तहरीक अदम एतमाद के लिए रिक्विजिशन देना पड़ती है। बजट इजलास मुलतवी होने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती कौमी असम्बली में। सूबाई असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है, चाहे इजलास चल रहा हो चाहे इजलास मुलतवी हो। इजलास मुलतवी हो तो फिर वो रिक्विजिशन देकर तहरीक पेश करते हैं, वरना इजलास के अंदर किसी भी वक्त भी टेबल की जा सकती है, और चाहे वो बजट सेशन ही क्यों ना हो। और यहाँ सूरत हाल ये है कि परवेज़ इलाही ने जब से इक़्तिदार संभाला है, किसी खौफ के बायस इसने अभी तक इजलास मुलतवी ही नहीं किया।
اور جس نے سفید جھوٹ بولا ہے، نہ تو تحریک عدم اعتماد پر کوئی پابندی ہے، نہ ہی اعتماد کا ووٹ لینے کے بارے میں گورنر کے سامنے کوئی رکاوٹ یا ممانعت ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ دونوں کام ہو سکتے۔ جو کام نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ جب تک اجلاس سیشن میں ہے گورنر راج نہیں لگ سکتا، اگرچہ اس میں بھی ایک گنجائش موجود ہے کہ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اجلاس میں یہ طے کیا جائے کہ پنجاب حکومت نہیں چل رہی تو پھر وہ سیشن کی پرواہ بھی نہیں کی جائے گی، پھر گورنر راج لگا سکتا ہے۔ وہ جو پابندی ہے اجلاس کے دوران گورنر راج نہیں لگ سکتا وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر گورنر نے اسمبلی توڑنی ہو، لیکن اگر گورنر کو قومی اسمبلی یا سینٹ کہے تو پھر معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب ایک طرف تو یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے جس کا مقصد ایک پیش بندی ہے کہ اگر حکومت اس کو روکنا چاہتی ہے، یعنی اگر حکومت کسی موقع پر واقعتاً یعنی خدشہ تو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اگر اسمبلی توڑنے کی نوبت آتی ہے تو یہ تحریک عدم اعتماد اس میں رکاوٹ بن جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے یہ زیادہ عرصہ رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب بھی تحریک پر گنتی ہوگی اس کے بعد پھر یہ اجلاس جو ہے وہ عدم اعتماد کا جو مسئلہ ٹل جانے کے بعد وزیر اعلیٰ دوبارہ اسمبلی توڑنے کا اختیار حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس پیش بندی کے ساتھ ہی دوسرا جو انتظام کیا ہے جو بڑی حد تک اس کا کام مکمل کیا جا چکا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان پارٹی میں فارورڈ گروپ بنائیں گے، جس کے لیے جہانگیر ترین جو ہے وہ بھی سرگرم ہیں، زرداری صاحب بھی سرگرم ہیں، کچھ دوسرے لوگ بھی سرگرم ہیں، اور وہ اس کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک اچھی خاصی تعداد ان کو دستیاب ہو گئی ہے۔ اچھا فرض کیجئے ان کی تعداد جو ہے 20 25 30 یہ تو خاصی تعداد ہے۔ اگر فرض کیجئے 8 10 آدمی 6 7 آدمی بھی فارورڈ بلاک بنا لیں یا استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیں یا پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیں تو تب بھی گورنر کے پاس یہ ایک واضح موقع آ جاتا ہے کہ جناب اب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ آپ کے پاس اکثریت 4 ووٹوں کی تھی یا 5 ووٹوں کی تھی، تو یہ 5 یا 6 اب آپ سے الگ ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اب اکثریت کی حمایت آپ کو حاصل نہیں رہی ہے، لہٰذا آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اچھا یہاں پرویز الہی نے ایک چالاکی کی، تحریک عدم اعتماد کی حد تک وہ مؤثر ہو سکتی ہے، بالکل قطعی طور پر ضروری نہیں کہ مؤثر ہو، لیکن اس کا امکان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں سارے گجراتی گنڈے چن چن کر بٹھا دیے ہیں مختلف عہدوں پر۔ تو پرویز الہی کی اسکیم یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ ایک خبر سننے میں آ رہی ہے کہ اس عملے کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تحریک پیش ہو تو آپ نے اسے ایڈمٹ ہی نہیں کرنا، اور یہ کہہ دینا کہ جناب ہمیں تو کوئی تحریک موصول ہی نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے سارے آدمی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پرویز الہی کی ایک کوشش ہے۔ آخری جو ایک ہارا ہوا کھلاڑی جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو یہ اس طرح کی حرکتوں میں شامل ہوگی، اس لیے کہ یہ بہانہ کہ ہمیں تحریک ملی ہی نہیں یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ زیادہ دیر سے مراد یہ کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے تک یہ ڈرامہ کر سکتا ہے کہ جناب ہمیں تو تحریک ملی ہی نہیں، لیکن اس کے فوراً بعد یہ معاملہ اگر عدالت چلا جائے اور عدالت کہے سیکریٹریٹ کے اس افسر کو بلا کر کہ یہ تحریک وصول کرو تو پھر کیا پلے رہے گا ان کی۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ اس کا امکان ہے پرویز الہی کی خباثت کا، کیونکہ یہ جھوٹا اور بے ایمان اور دھوکے باز فراڈی آدمی ہے۔ اور جب یہ وہی پرویز الہی ہے نا جس نے پچھلی مرتبہ ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کروایا تھا، اور پھر بعد میں جب وہ حملہ ناکام ہو گیا تو اپنے بازو پر یہ پٹی ڈال کر اس میں ٹماٹو کیچپ ڈال کر کہا کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گئی ہے، اور جب میں نے پلاسٹر کرایا اور اگلے دن پھر وہ پلاسٹر وغیرہ اتر گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا فراڈی ہے، وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا فراڈی ہے۔ تو اس گھٹیا قسم کے فراڈیے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے یہ بندوبست کیا، اور دوسرا بندوبست پھر یہ ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے کو فوراً ہی کہہ دیا جائے گا جیسے ہی وہ 5 یا 6 یا 10 یا 15 یا 20 یا 25، اس وقت مجھے حتمی تعداد کا علم نہیں ہے، یقین سے جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مناسب تعداد میں، معقول تعداد میں ان کو یقین دہانیاں مل گئی ہیں کہ ہاں ہم پارٹی سے اختلاف کا اعلان کریں گے، چھوڑنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپشن جو ہے ان کو دستیاب وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی ولولہ انگیز قیادت پر پورا اعتماد ہے، لیکن ہم پنجاب میں چونکہ مطمئن نہیں ہے لہٰذا ہم یہ رستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں پرویز الہی صاحب کی جو شامت ہے اس پر مہر لگ جائے گی، اور گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے، اور یہاں
وہ سیکرٹریٹ پر جو قبضہ کیا وہ اس نے وہاں اس مسئلے پر وہ کام نہیں آ سکے گا، کیونکہ گورنر کا جو آرڈر آئے گا اس کے لیے سیکرٹریٹ کا وصول کرنا ضروری نہیں ہے کہ جناب ہمیں تو گورنر کا آرڈر ملا ہی نہیں، وہ تو ظاہر میڈ پبلک ہو جائے گا، کمپیوٹر پر آ جائے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی، وہ اس کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور یہ نہیں لے سکے گا اور اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور ناظرین اس کی وجہ کیا ہے؟ ماضی میں جو قوتیں عمران خان کو بچاتی رہی وہی پرویز الہی کو بھی بچاتی رہی، خاص طور پر جنرل فیض نے تو خیر اس کو کردار ادا کیا باجوہ کے ساتھ مل کر، لیکن جب فیض بالکل غیر مؤثر ہو گیا آخری دنوں میں تو یا کم مؤثر ہو گیا تو اس وقت پرویز الہی کے پیچھے تھا باجوہ نے جو اپنی لمبی گیم کھیلنی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں جو خناس بھرا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے تا حیات آرمی چیف کے عہدے پر رہنا ہے، اور بلکہ کسی وقت میں نے ملک کا اقتدار بھی سنبھال لینا جب حالات قابو میں آئیں گے، تو اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ مجھے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دلوا دو۔ یعنی خود نواز شریف سے بات نہیں کی، خود شہباز شریف سے بات نہیں کی، لیکن اپنے بندوں کے ذریعے شہباز شریف تک یہ میسج پہنچایا اور نواز شریف تک بھی میسج پہنچایا، اور اس میسج میں کچھ ڈراوے دیے گئے تھے۔ وہ یہ تھے کہ نیا آرمی چیف پر اتفاق نہیں ہو سکے گا، متنازع ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، جبکہ میں آپ کی تابع داری کروں گا، مجھے آپ 6 مہینے کی ایکسٹینشن ان سے کہیں کہ یہ مجھے دلوا دیں۔ وہ کوشش ناکام ہو گئی، تو 6 مہینے کے بعد اس نے جو گھپلا کرنا تھا وہ آخری وار چلا کر اس نے وہ فیلڈ مارشل بن جانا تھا، یہ اس کی پلاننگ تھی، کیونکہ کرپشن تو اس نے ظاہر کی ہے، وہ تو باتیں ابھی سامنے آئیں گی۔ وہ جو سٹوری ایک آئی ہے وہ تو ابھی ایک حصہ ہے، اس کی کرپشن کا ایک حصہ ہے، اس کے بعد مزید کچھ چیزیں بھی آنے والی ہیں، اور جنرل فیض کی بھی بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کے قصے آنے والے ہیں، اور یہ چیزیں اب چھپے گی نہیں۔ تو اب وہ باجوہ تو رہا نہیں، وہ تو چلا گیا، یعنی فیض بھی گیا، باجوہ بھی گیا، تو اب پرویز الہی کا کون بچائے گا؟ وہ چیئرمین وابڈا تو پہلے ہی جا چکا ہے، یہ 3 قوتیں تھیں اس کو بچانے والی، اوپر مرکز میں اس سے پہلے جو بھی صورتحال تھی وہ سارا نقشہ بدل گیا، مرکز میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، یعنی یکسر ایک ایسی تبدیلی ہے یہ جس طرح ماضی میں اس طرح کی تبدیلی نہیں آئی۔ مثلا پرویز مشرف چلا گیا تو کیا نہیں آ گیا، وہی مشرف کی ٹیم اس کے ساتھ رہی، وہی جنہوں نے آپریشن کیے، مال کھایا امریکہ کی، وہ پولیشن سپورٹ فنڈ، وہ سارے کا سارا غبن کیا، اور کیانی صاحب کے بارے میں پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ عام مشہور بات اوپر کے حلقوں میں بھی یہ مشہور ہے کہ اس نے اربوں ڈالر کا جزیرہ خریدا ہے، وہ دولت کہاں سے آئی؟ لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ایک دم سے اوپر کی 3-4 جو اہم پوسٹیں ہیں وہاں باری باری 1-1.5 مہینے کے اندر اندر ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں ساری بدل گئی ہیں۔ ISI کے چیف تو پہلے ہی بدل چکے تھے، اور وہ جو ندیم انجم صاحب ہے ISI کے چیف، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، مجھے کسی نے بتایا، میں تو ان میں سے کسی کے بارے میں مجھے اتنی زیادہ اطلاعات نہیں تھی، لیکن کسی نے بتایا کہ جو کچھ یہ ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب، جو خیالات ان کے ہیں پاکستان کے بارے میں، آئین کے بارے میں، سیاسی مداخلت نہ کرنے کے بارے میں، وہی سارے خیالات ان کے بھی ہیں، ندیم انجم صاحب کے بھی، ISI کے چیف۔ یعنی دونوں بڑی پوسٹوں پر، آرمی چیف اور ISI کی مین پوسٹ، دونوں پر جو آدمی آئے ہیں وہ صاف ستھرا کردار فوج کا قائم کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت سے توبہ کر لی، بلکہ ان کا یہ شروع سے ہی خیال ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی۔ تو پرویز الہی کا اب سہارا کون ہے؟ کوئی سہارا نہیں ہے پرویز الہی کا۔ عمران خان بنی گالہ میں بیٹھ کر جادو ٹونے کرا کر پرویز الہی کو نہیں بچا سکا، اس نے جادو ٹونے کیے، اپنی حکومت نہیں بچا سکا۔ اس سے پہلے اس نے جادو ٹونے کیے، وہ فیض حمید کا تبادلہ پشاور کور میں کرانے سے نہیں روک سکا، وہ تبادلہ ہو کر رہا۔ پھر اس نے جادو ٹونے کی، اپنی حکومت ختم کروا لی۔ پھر اس نے جادو ٹونے کیا، جنرل فیض کو یہ لسٹ میں نہیں لا سکا۔ پھر اس نے جادو ٹونے کیے، وہ ندیم انجم کو ISI کا چیف بننے سے نہیں روک سکا۔ پھر اس نے جادو ٹونے کیے اور وہ جنرل عاصم منیر کو نہیں روک سکا۔ تو اب وہ کتنے جادو ٹونے کر لے گا پرویز الہی کو بچانے کے لیے یا پنجاب اسمبلی کو توڑنے کے لیے؟ پنجاب اسمبلی کی گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، پرویز الہی کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہے۔ اب جو ہونا ہے وہ اگلے چند دنوں میں ہو جانا ہے، الا یہ کہ یہ کوئی بیک ڈور رابطوں کے ذریعے جو پرویز الہی کوششیں کر رہا ہے، اور جو عمران خان بھی کوششیں کر رہا ہے صدر عارف الوی کے ذریعے سے کہ آپ ہمیں ایک موقع دیں، ہم مذاکرات کر لیں، یا مذاکرات کے لیے کوئی ایکسکیوز دیں، کوئی الیکشن کی بات کریں، ہم یہ سارا ایجیٹیشن، یہ سارا پھڈا فساد جو ہم برپا کرنا چاہتے ہیں نہیں کرتے۔ یہ اگر ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ اب پرویز الہی جو ہے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کے وہ جو سارے خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے ہیں، اور چکنا چور اگر جو ہونے سے رہ گئے وہ اگلے 3-4 دنوں میں چکنا چور ہو جائیں گے۔ اس کی اسمبلی توڑنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
اور بہت مشکل ہو گیا ہے اس کے لیے اب اعتماد کا ووٹ لینا بھی، کیونکہ یہ بالکل پختہ قسم کی اطلاع ہے کہ اپوزیشن نے، یعنی پنجاب کی اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے اندر سے ایک گروپ بنا لیا ہے جو یہ گنتی کا توازن جو ہے وہ اس کو الٹ کر دے گا، اور جب گنتی کا توازن الٹ کر دے گا تو پھر گورنر صاحب اس کو پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وہ جو پروسیجر ہے وہ کریں گے، اور اس پروسیجر کو یہ اس کے جو بستہ بے کے بدماش جو اس نے گجرات اور منڈی بہاؤدین سے چن چن کر پنجاب سیکریٹریٹ کے دفاتر پر مسلط کیے ہوئے ہیں، سارے کے سارے چور اور ڈکیت، ایک بھی ان میں معقول آدمی نہیں ہے، ایک بھی ایسا آدمی نہیں جس کا دامن صاف ہو۔ وہ محمد خان بٹی، اس کا کردار آپ سمجھتے ہیں وہ کیا چیز ہے، وہ بہت بڑا فراڈی ہے۔ تو یہ سارے کردار جو بھی گورنر کے طرف سے جو پروسیڈنگ ہوگی اس کو یہ نہیں روک سکتے۔ تحریک عدم اعتماد کو امکانی طور پر یہ رد کر سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے یا ایک دن کے لیے کہ یہ ہمیں تو موصول ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اب عدلیہ بھی اس خوف کے نیچے نہیں ہے۔ اب یعنی جو پنجاب ہائی کورٹ کہہ لیں، لاہور ہائی کورٹ کہہ لیں، یا دوسرے جو جج ہوتے ہیں، ہاں سپریم کورٹ کے مسئلہ وہ ہے کہ وہ جو پاناما کا بینچ تھا، جو ٹاؤٹ ججوں کا بینچ، جس نے وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا تھا، وہ اس کے بارے میں کچھ تحفظات ضرور ہیں، لیکن نچلی کی سطح پر اب جو فیصلے ہوں گے وہ میرے خیال میں عدلیہ کے ضوابط، آئین، قانون اور جو عدلیہ کی روایت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی زیادہ تر فیصلے ہوں گے، اور اس بات کا امکان اب کم رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اعظم سواتی، وہ اطہر من اللہ صاحب چلے گئے سپریم کورٹ۔ اگر اعظم سواتی، یہ اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوتے تو اعظم سواتی کی گرفتاری ہوتے ہی اس کی رہائی ہو جانی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا 4 دن کا مزید ریمانڈ منظور ہو گیا، 2 دن کا پہلے لیا، 4 دن کا مزید ہو گیا۔ اطہر من اللہ کے ہوتے ہوئے کا یہ پاسبل تھا کہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کا 2 دن سے زیادہ کا ریمانڈ ہو جائے؟ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بدل گئی ہیں۔ تو اب یہ پی ٹی آئی والے ہاتھ مار رہے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ ان کے اجلاس میں یہ جو خبر آپ نے سنی کہ ان کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا اسمبلی توڑ دینے کا، اصل کہانی اس اجلاس کی یہ ہے کہ اس اجلاس میں لمبی بحث ہوتی رہی ہے، اور استعفے دینے کے حق میں عمران خان کو مطلوبہ حمایت نہیں مل سکی، یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلی استعفے دینے کی مخالف ہے۔ یہ خبر باہر نہیں بھیجی، جو خبر باہر اخبار میں بھیجی، میڈیا پر بھیجی، وہ یہ تھی کہ عمران خان اور پرویز الہی کے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کی توثیق کی گئی۔ اور یہاں لطیفہ یہ ہے کہ اخبارات نے کمال کی سرخیاں چھاپی، اخبارات نے لکھا کہ پنجاب اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کی توثیق۔ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، تو اب جو آخری حتمی منظوری جو لینی تھی انہوں نے کسی مجاز اتھارٹی سے، اس نے مجاز اتھارٹی نے منظوری دے دی کہ ہاں یہ جو توڑ دی ہیں وہ، حالانکہ خبر یہ تھی کہ اسمبلیاں توڑنے کا جو فیصلہ عمران خان نے کیا ہے کہ ہم یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، اس فیصلے کی، اس اصولی فیصلے کی تائید کی ہے پی ٹی آئی کے اجلاس نے یا اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں۔ تو ناظرین، پنجاب اسمبلی کا مسئلہ پرویز الہی پر بہت الٹا پڑ گیا ہے، تو انتظار کیجیے اب اگلے 3-4 دنوں کا۔ یہ ایک فتنہ، فساد اور شر ہے جو عمران خان نے پھیلایا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، کیونکہ اس کے بعد مجھے کچھ زیادہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، کہ یہ اس کا آخری گند ہے جو چند دنوں میں سمٹنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر جو کہانی ہے وہ نئی کہانی شروع ہوگی، جس میں عمران خان کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں ہیں، اور یہ کہانی جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے شروع نہیں ہوگی، بلکہ کل، پرسوں، ترسوں، ان 3-4-5 دنوں میں شروع ہو جانی۔ اس کی تفصیل میں کسی اگلے ولاگ میں کروں گا۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔